Assalamu alaikum. Good to have you at Urdu Audio Books. हाजिर खिदमत है नूर राजपूत का नावल सल्फाइट, एपिसोड 31, लास्ट एपिसोड। चलो फिर लौट जाएं हम जहाँ पर कुछ नहीं बदला, न माहो साल बदले हैं न माजी हाल बदले हैं। वहाँ हम लौट जाएं फिर जहाँ मालूम हो हमको नहीं कुछ और है बदला, फ़कत हम तुम ही बदले हैं। वही मट्टी, वही खुशबू, वही सौंधी फ़ज़ाएँ हैं, वही गुलजार मंज़र हैं, वही मनचाही राहें हैं। वही बचपन, वही बूढ़े, वही सब हैं जवां क़िस्से। मगर अब मैं नहीं हूँ वो, मगर अब तुम नहीं हो वो। वही बादल, वही बारिश, वही कश्ती है कागज़ की, वही धूपें, वही साए, वही दिन रात मन भाए। वही रौनक, वही खुशियाँ, वही जीने की चाहत है। मगर बेकार है सब कुछ कि अब हम तुम नहीं हैं वो। सभी कुछ फिर ख्यालों में, यहाँ क्यों जी रहा हूँ मैं। जो घाव भर चुका कब का, यूं ही फिर सी रहा हूँ मैं। सभी कुछ वो पुराना है, सभी कुछ फिर सुहाना है। अगर कुछ है नया तो बस यहाँ पर अब नहीं हम तुम। गया वो लौट आए फिर, यहाँ ऐसा नहीं होता। ये रास्ता एक तरफा है, कोई वापस नहीं होता। मगर कब कोई समझा है, मगर कब कोई माना है। सभी मुड़ मुड़ के तकते हैं, गए वक्तों पे मरते हैं। चलो फिर लौट जाएं हम जहाँ पर कुछ नहीं बदला, न माहो साल बदले हैं न माजी हाल बदले हैं। माही खामोशी से अपना बैग पैक कर रही थी। आज उसे वापस जाना था पाकिस्तान, हमेशा हमेशा के लिए। जो हशाम बाहर बैठा उसका इंतज़ार कर रहा था वो उससे मोहब्बत करता था, लेकिन जिस हशाम से उसने मोहब्बत की थी वो उसे बहुत बड़ी आजमाइश में डाल गया था। बाहर इंतज़ार करता हशाम जानता था कि वो उससे शायद कभी भी मोहब्बत नहीं कर पाएगी, लेकिन वो उसे फिर भी लेने आया था क्योंकि वो उसे चाहता था। और मोहब्बत में सिर्फ दिया जाता है, लिया नहीं जाता। मैं तुम्हें बहुत याद करूँगी माही, लेकिन मैं खुश हूँ कि तुमने एक अच्छा फ़ैसला किया है। एला ने उसे गले लगाया था। मैं हशाम की ख्वाहिश कैसे नहीं पूरी करती। उसने पहली और आखिरी बार कुछ मांगा था, मैं कैसे इनकार कर देती। वो रो दी थी। हम सब बहुत खुश हैं माही, और मुझे यकीन है तुम भी बहुत खुश और पुरसुकून रहोगी। हशाम तुम्हें बहुत खुश रखेगा, एला ने यकीन दिलाया था। माही सिर्फ जज्बात में सर हिलाकर रह गई थी। शालिनी का ताल्लुक़ एक खुफिया तंजीम से था जिसका नाम एंटी इस्लामिक लीग था। इस तंजीम का काम इस्लाम के ख़िलाफ़ काम करना था। ये तंजीम मुसलमानों में इंतशार फैलाती थी। शक व शुबहात वाले सवाल निकाल कर नौजवान नस्ल की ब्रेन वॉशिंग करके उन्हें मुल्हिद बनाती थी। इस तंजीम का सरबराह कौन था ये कोई नहीं जानता था। अलबत्ता शालिनी जिस शख्स के लिए काम करती थी वो एक हिंदू ही था। तंजीम में बहुत से दूसरे मज़ाहिब के लोग भी शामिल थे जिनका राज सोशल मीडिया तक था। सालों पहले शालिनी की नज़र आरजे पर पड़ी थी जो एक मुल्हिद था, और उसे लगता था कि वो लोग बेहतर तरीके से उसे इस्लाम के ख़िलाफ़ इस्तेमाल कर सकते थे। लेकिन आरजे ने शालिनी को नज़रअंदाज किया था। फिर जेनी मार्टर को भेजा गया था। उसे अगवा करके मारने की धमकी दी गई थी, लेकिन उस रात वो कामयाब नहीं हो सकी थी। हशाम की दुआओं ने उसे बचा लिया था। जेनी को उन्होंने नशावर अद्वियात का आदी बना दिया था और उसे ज़िंदगी में इतना उलझा दिया था कि उसने खुदकशी कर ली थी। शालिनी ने रोते रोते सब बता दिया था। रोहान को सब जानकर बहुत अफसोस हुआ था। अगर तुम ऐसे जालिम लोगों का पर्दाफाश करने में मेरी मदद करो तो मैं तुम्हारी मदद करूँगा। मैं तुम्हें इन जालिमों के चुंगल से निकाल सकता हूँ, रोहान ने तसल्ली दी थी। शालिनी और उस जैसी कई लड़कियां जो रोज़ी की तलाश में निकलती हैं और फिर गलत लोगों के हाथ लग जाती हैं। मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती। ये तो मुझे पता चल ही चुका है कि वो पैसा तुम्हारे अकाउंट से ट्रांसफ़र हुआ है।
میں عدالت میں پیش کروں گا، تم ماری جاؤ گی، اس سے بہتر ہے تم میرا ساتھ دو۔ اب تک ان لوگوں کو خبر مل چکی ہوگی کہ کوئی مجھ سے ملنے آیا ہے اور وہ سارے ثبوت مٹا دیں گے۔ شالنی ٹھیک کہہ رہی تھی، تم بس میری بے گناہی ثابت کرنے میں مدد کرو، ایسے لوگوں کے خلاف میں بعد میں جنگ لڑوں گا۔ اس کی بات سن کر شالنی سوچ میں پڑ گئی تھی۔ آج روحان نے کورٹ میں پیش ہونا تھا، 1 ہفتے کا وقت ملا تھا اسے۔ ڈاکٹر باسط بھی لندن آ چکے تھے۔ اس پر کیس دائر کرنے والے وکیل نے پہلے اپنے ثبوت پیش کیے تھے۔ سبیل بھی پوری طرح سے تیار تھا۔ عدالت لوگوں سے کھچا کھچ بھری ہوئی تھی۔ سامنے قطار میں ایمی، ایلف اور خانم بیٹھی تھیں اور اس تنظیم کے خفیہ لوگ بھی یقیناً وہاں موجود تھے۔ 2 گھنٹے بعد وہ لوگ عدالت سے باہر نکلے تھے اور پہلی ہی پیشی پر روحان جبیل کو باعزت بری کر دیا گیا تھا۔ شالنی نے سچ اگلا تھا۔ اس نے بتایا تھا کہ وہ زیادہ نہیں جانتی، لیکن اس نے اپنی کہانی بتائی تھی، اسے استعمال کیا گیا تھا۔ شالنی کو گواہ کے طور پر دیکھ کر عدالت میں کھلبلی سی مچ گئی تھی۔ یقیناً تنظیم کے لوگ چوکنے ہو گئے تھے۔ روحان نے شالنی سے وعدہ کیا تھا کہ وہ اسے حفاظت سے جہاں وہ چاہے وہاں پہنچا دے گا، لیکن شاید شالنی جانتی تھی وہ دنیا کے دوسرے کونے پر بھی چلی جاتی تو اسے ڈھونڈ لیا جانا تھا۔ اسے النور پہنچا دیا گیا تھا، لیکن رات کے وقت اس نے ویڈیو ریکارڈ کرنے کے بعد پنکھے سے لٹک کر خودکشی کر لی تھی۔ یہ خبر بہت بڑی تھی۔ شالنی کے دیے گئے بیانات سے ایک بار پھر سوشل میڈیا پر کھلبلی سی مچ گئی تھی۔ جو لوگ روحان کو غلط سمجھ رہے تھے وہ اب خاموش تھے۔ تم جیت گئے روحان جبیل، بہت بہت مبارکباد، ایلف نے میسج کیا تھا۔ ابھی تو جنگ شروع ہوئی ہے، ابھی تو میں نے شروعات کی ہے، ابھی ہار جیت کا فیصلہ نہیں ہوا، لیکن بہت بہت شکریہ، آپ نے میری اتنی مدد کی۔ وہ مسکرا دیا تھا۔ تمہاری بے گناہی نے ثابت کر دیا کہ گورے آج بھی اسلام سے ڈرتے ہیں۔ سبیل نے اس کا کندھا تھپتھپایا تھا۔ لندن میں ایک بار پھر سے ایک نئی جنگ چھڑ گئی ہے۔ لوگ اسلام کے اتنے خلاف کیوں ہیں؟ کیوں اتنا خوف کھاتے ہیں اس سے؟ اور جو لوگ اس مذہب کو خاطر میں نہیں لاتے وہ بھی آج سوچ میں پڑ گئے ہیں کہ آخر اس مذہب میں ایسا کیا ہے جسے ختم کرنے کے لیے خفیہ تنظیمیں بنائی جاتی ہیں۔ یہ بات کرتے ہوئے روحان کو ایمی کافی سمجھدار لگی تھی۔ جس جنگ کی تم نے شروعات کی ہے یقیناً بہت مشکل ہے، قربانیاں دینی پڑیں گی، لیکن ایک وقت آئے گا جب سچ کھل کر سامنے آ جائے گا۔ رات کا اندھیرا کبھی اجالے کو نگل نہیں سکتا۔ تم فاتح ٹھہرو گے، جیتے رہو میرے بچے۔ ڈاکٹر باسط نے اسے گلے لگایا تھا۔ اس طوفان نے جو روحان کی زندگی میں آ کر گزر گیا تھا اسے مزید مضبوط بنا دیا تھا۔ اس کے ارادے چٹان کی مانند پختہ ہو چکے تھے۔ سالوں پہلے میں نے بس ایک خواہش کی تھی، ایک چھوٹی سی خواہش۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ وہ پوری ہو جائے گی۔ آج میں نے لندن کے ہر چینل پر روحان جبیل کا نام سنا تو احساس ہوا، واقعی میں اسکالر کی بیوی ہوں جسے دین کی خدمت کرتے دیکھ کر لوگ سازشیں کر رہے ہیں۔ انسان کے خلاف ہونے والی سازشیں ہی انسان کے لیول کا پتہ دیتی ہیں۔ اسے ہی مٹانے کی کوشش کی جاتی ہے جس کا کوئی وجود ہوتا ہے۔ بہت بہت مبارکباد مسٹر روحان جبیل، آج آپ اپنا ایک وجود بنا چکے ہیں۔ اس وجود سے ٹکرانے سے پہلے لوگ سینکڑوں دفعہ سوچیں گے۔ خانم نے مسکرا کر اپنا ہاتھ آگے بڑھایا تھا۔ بہت بہت شکریہ مسز روحان جبیل۔ اسے خوش دیکھ کر روحان جبیل مسکرا دیا تھا۔ ماہی اور حشام کا سادگی سے نکاح کر دیا گیا تھا۔ خانم اور روحان آنا چاہتے تھے، لیکن اس نئے واقعے نے النور پر منفی اثرات چھوڑے تھے جنہیں مٹانے کی روحان کوشش کر رہا تھا۔ اسی وجہ سے وہ دونوں آ نہیں پائے تھے، لیکن وہ بہت خوش تھے۔ اس موقع پر حشام جبیل کو یاد کر کے سب کی آنکھیں نم ہوئی تھیں۔ وہ سب کو ملا کر، سب میں خوشیاں بانٹ کر جا چکا تھا۔ شاید کچھ لوگ صرف دوسروں کو ملانے کی غرض سے دنیا میں آتے ہیں۔ ماہی کا نازک سا دل بہت تڑپا تھا، لیکن وہ اپنی محبت کی خواہش بھی پوری کرنا چاہتی تھی۔ حمدان صاحب کے دل سے ایک بوجھ اتر سا گیا تھا۔ بالآخر ان کی بیٹی بھی عملی زندگی میں داخل ہو چکی تھی۔ اسے یاد کر کے سب روئے تھے، اور پھر دونوں کو ایک ساتھ بیٹھا دیکھ کر سب کے چہرے پر چمک ابھری تھی۔ وہ بالکل حشام جیسا ہی لگ رہا تھا، بہت خوش نظر آ رہا تھا۔ حشام نے ایک نظر
اپنے پہلو میں گردن جھکائے بیٹھی ماہین کو دیکھا تھا۔ یقیناً وہ آنسو ضبط کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ مس ماہین ہمدان، میں آج اور ابھی آپ سے کچھ مانگنا چاہتا ہوں، وہ بھی سب کے سامنے۔ سب اس کی بات پر متوجہ ہوئے تھے۔ ماہی کی نم آنکھوں میں بھی الجھن تھی۔ میں سارے جذبے، تمام وعدے، دعائیں ساری، سبھی ارادے، ہر ایک تمنا، ہر ایک خواہش، خواب اپنے، خمار سارے، محبتوں کے نصاب سارے، جو تم کو دے دوں تو اتنا کہہ دو، وفا کرو گے؟ وہ گھمبیر لہجے میں گنگنایا تھا۔ ماہی حیرت سے اس کے چہرے کو تک رہی تھی۔ وفا کرو گے؟ وہ اس سے محبت نہیں، وفا مانگ رہا تھا۔ ہاں، ماہی نے نہ چاہتے ہوئے بھی اس بات میں سر ہلا دیا تھا۔ گھر کے سارے افراد مسکرا دیے تھے۔ جواد نے ہوٹنگ کی تھی۔ ہاں، وفا کروں گی، اور یہ پورا پیرس جانتا تھا۔ ماہین ہمدان ایک وفادار لڑکی تھی۔ حشام جبیل مسکرا دیا تھا۔ اس کی آنکھوں کی چمک مزید بڑھ گئی تھی۔ ارے ماہین بیٹا، یہ دیکھو تمہارے لیے ایک پارسل آیا ہے، بی جان نے پکارا تھا۔ بی جان کی آواز پر ماہی لاؤنج میں آئی تھی۔ یہ لندن سے آیا تھا، خانم نے کچھ بھیجا تھا۔ بی جان، یہ آپ کی دوسری بہو یعنی ہانی نے بھیجا ہے، ماہی مسکراتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ یہ پروقار حویلی اس پروقار لڑکی کے نام جو اس میں رہتی ہے اور اس کے قابل ہے۔ روایت کے مطابق بھی اس حویلی پر تمہارا حق ہے ماہی، کیونکہ گدی کو حشام بھائی نے سنبھالا ہوا ہے۔ شادی بہت بہت مبارک ہو، اللہ پاک جوڑی سلامت رکھے۔ کارڈ پڑھ کر ماہی مسکرا دی تھی۔ اندر سے ایک فائل نکلی تھی۔ خانم نے سید حویلی ماہی کے نام کر دی تھی، جس کی ماہی کو ضرورت تو نہیں تھی، لیکن اتنے قیمتی تحفے پر وہ مسکرا دی تھی۔ خانم کے لیے اس کے دل میں محبت مزید بڑھ گئی تھی۔ مبارک ہو محترمہ، تمہارا کپل سلیکٹ ہو چکا ہے۔ ماہم کا فون تھا۔ خانم گھر کے باہر لگے پودوں کو پانی دے رہی تھی۔ ملازمہ اس کے ساتھ ہی تھی۔ کیا مطلب؟ میں سمجھی نہیں۔ خانم کے چہرے پر الجھن پھیلی۔ مطلب یہ کہ لندن میں بیسٹ کپل آف دا ایئر کا بہت بڑا شو شروع ہوا ہے، جو ایک گیم کی طرح ہے۔ بیسٹ کپل کو ایوارڈ دیا جائے گا، اور میں نے اس گیم کے لیے تمہارے اور روحان بھائی کا تعارف دے دیا تھا، اور اب تم لوگوں کو سلیکٹ کر لیا گیا ہے۔ کچھ دیر تک لیٹر مل جائے گا، دیکھ لینا۔ کیا تم پاگل ہو گئی ہو ماہم؟ نہیں تو، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ میں اپنا اور حارث کا نام دے دیتی، لیکن شرط یہ کہ وہ جوڑا لندن میں رہتا ہو۔ اتنے لوگوں میں سے صرف 9 جوڑے چنے گئے ہیں، ان میں سے ایک تم لوگوں کا ہے۔ تم لوگوں کو تو خوش ہونا چاہیے۔ لیکن مجھ سے پوچھ تو لیتی۔ خانم کو کوفت ہو رہی تھی۔ مقررہ وقت ختم ہونے والا تھا، اس لیے میں نے تم دونوں کا تعارف دے دیا ہے۔ باقی معلومات وہ خود نکلوا لیتے ہیں، اور پھر انہوں نے چن لیا 1 یا 2 راؤنڈ ہوں گے۔ تم فکر مت کرو، بس یہ ایوارڈ جیت لینا۔ مگر ماہم اپنی دھن میں بول رہی تھی، جبکہ خانم سر پیٹ کر رہ گئی تھی۔ تم نے خانم سے ہی شادی کیوں کی؟ میرا مطلب محبت کے علاوہ کوئی وجہ بتاؤ۔ ایلف نے اپنے ساتھ چلتے ہوئے روحان سے پوچھا تھا۔ وہ دونوں لیب سے باہر نکلے تھے۔ ایلف پروفیسر جسٹن سے ملنے لیب آئی تھی، اور وہیں اسے روحان ملا تھا۔ وہ میرے جیسی ہے، روحان نے مسکرا کر جواب دیا تھا۔ اچھا، لیکن مجھے ایسا محسوس نہیں ہوا۔ میں اس سے 2 بار ملی ہوں، یا شاید میں اسے سمجھ نہیں پائی۔ ایلف نے اپنے دل کی بات کہی تھی۔ وہ خانم ہے ایلف، ایک سلفائٹ۔ آپ اسے اتنی جلدی سمجھ نہیں پائیں گی۔ روحان کے لہجے میں سرشاری تھی، مان تھا، سب کچھ تھا۔ ایلف بس دیکھ کر رہ گئی تھی۔ تم ابھی تک اسے گھمانے نہیں لے کر گئے؟ وقت نہیں ملا پہلے تو، اور ابھی میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ میں اسے دنیا کی سیر کروا سکوں۔ کیا واقعی؟ میں نے سنا تمہارے آباء و اجداد کافی امیر رہے ہیں، اور میں یہ بھی جانتی ہوں تمہارے نام کروڑوں کی جائیداد ہے۔ پھر تم ایسا کیوں کہہ رہے ہو؟ لیکن وہ سب میری کمائی سے تو نہیں بنا نا، وہ مجھے وراثت میں ملا ہے۔ اسے میں کسی اور مقصد کے لیے استعمال کروں گا۔ میں چاہتا ہوں خانم کی ہر ضرورت اور ہر خواہش کو میں اپنی محنت کی کمائی سے پورا کروں۔ وہ میری ذمہ داری ہے، اور میری ہی ہے۔ اس پر جو بھی خرچ ہو وہ میرا ہو۔
روحان کافی سنجیدہ تھا۔ وہ تم سے کچھ مانگتی نہیں کیا؟ ایلف نے اپنی تیز ہوتی دھڑکن کو نارمل کرنے کی کوشش کی تھی۔ ابھی تک تو نہیں۔ چلو اچھی بات ہے، لیکن یاد رکھو کہ اسے پورا وقت دیا کرو۔ اگر تم اسے وقت نہیں دو گے تو وہ تم سے دور ہو جائے گی، اور یہ وقت بار بار نہیں آتا۔ ایلف نے اسے سمجھایا تھا اور روحان اس کی بات سمجھ بھی گیا تھا۔ میں پوری کوشش کروں گا۔ وہ مسکرا دیا تھا۔ اوکے، پھر ملیں گے، وہ مسکرا کر کہتی جا چکی تھی۔ روحان کی نگاہوں نے دور تک برف کی ملکہ کا پیچھا کیا تھا، جس کے دل کی حالت وہ سمجھ سکتا تھا۔ وہ کوئی عام یا سطحی لڑکی نہیں تھی جو اپنے جذبات کے سامنے کمزور پڑ جاتی۔ وہ ایلف تھی، دنیا بدلنے کی صلاحیت رکھنے والی ایلف آسکر۔ روحان، مجھے پیسے چاہیے۔ وہ کتاب پڑھنے میں مگن تھی جب ہانم وہاں وارد ہوئی۔ کتنے؟ وہ حیران ہوا تھا۔ ہانم نے پہلی بار اس سے کچھ مانگا تھا۔ 1,00,000۔ ہانم نے بنا دیکھے جواب دیا تھا۔ 1,00,000؟ خیریت؟ وہ اب سیدھا ہوا تھا۔ کچھ دنوں سے وہ ہانم کو جان بوجھ کر نظر انداز کر رہا تھا۔ وہ شاید دیکھنا چاہتا تھا کہ اس کے نظر انداز کرنے سے ہانم کو کوئی فرق پڑتا تھا یا نہیں، اور شاید پڑتا تھا۔ اس کا انداز بتا رہا تھا۔ شاپنگ کرنے جانا ہے۔ کس کے ساتھ؟ روحان کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اسے یوں اچانک بیٹھے بٹھائے شاپنگ کا شوق کیسے چڑھ گیا تھا۔ ایمی کے ساتھ۔ وہ اسے دیکھنے سے مکمل اجتناب کر رہی تھی۔ ایمی؟ روحان چونکا۔ اچھا، تو ایمی میری بیوی کو ورغلا رہی ہے، اس نے دل میں سوچا تھا۔ وہ تم میرے ساتھ بھی جا سکتی ہو۔ آپ کے پاس میرے لیے وقت نہیں ہے، اور نہ ہی میری قدر ہے آپ کو۔ اب بس میں اپنی فرینڈز کے ساتھ شاپنگ پر جایا کروں گی، وہ خفا خفا سی کہہ رہی تھی۔ بیٹھ جاؤ ہانم۔ روحان نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے سامنے بٹھایا تھا۔ اس کی لرزتی پلکوں سے وہ اندازہ لگا سکتا تھا کہ اس وقت وہ خود پر اور اپنے غصے پر ضبط کر رہی تھی۔ 1,00,000 کی شاپنگ کرو گی؟ ہاں، لیکن میرے پاس تو اتنے پیسے نہیں ہیں۔ روحان کی بات سن کر ہانم نے اسے چونک کر دیکھا تھا۔ اس کا ہاتھ ابھی بھی روحان کے ہاتھوں میں تھا۔ ہاں نا، میری تنخواہ ابھی بہت کم ہے۔ اس گھر کے کچھ پیسے ادا کرنے تھے، وہ ادا کیے ہیں۔ میرے اکاؤنٹ میں 50,000 بچے ہوئے ہیں۔ اگر تم چاہو تو وہ سارے لے سکتی ہو، لیکن میں چاہتا ہوں تم شاپنگ کرنے میرے ساتھ جاؤ، نہ کہ ایمی یا کسی اور کے ساتھ۔ ہاں، البتہ تم گھومنے جانا چاہو تو جا سکتی ہو۔ کیا تم کم تنخواہ میں گزارا کر لو گی میرے ساتھ؟ تب تک جب تک میں امیر نہیں ہو جاتا، وہ سادگی لیے پوچھ رہا تھا۔ اس کی امیر ہونے کی بات سن کر ہانم کو ہنسی آئی تھی جسے وہ ضبط کر گئی تھی۔ اسے وہ وقت یاد تھا جب ان کے گھر میں مہینے کے 20,000 مشکل سے آتے تھے۔ وہ وقت بھی اس نے بنا کوئی شکوہ کیے گزارا تھا۔ کچھ بولو بھی، اسے خاموش دیکھ کر روحان بولا تھا۔ لندن میں رہ کر بھی آپ غریب ہیں، کمال ہے، لوگ تو لاکھوں کماتے ہیں۔ ہانم نے جان بوجھ کر اسے چھیڑا تھا۔ ہاں، تم ٹھیک کہہ رہی ہو، میں سوچ رہا ہوں ایک اور جاب شروع کر دوں۔ ضرورت نہیں ہے، ہانم نے خفگی سے کہا۔ بی جان نے میرے اکاؤنٹ میں کافی بڑی رقم ٹرانسفر کی ہوئی ہے، اور بابا سائیں بھی کرواتے رہتے ہیں۔ آپ ان سے نہیں لیتے، لیکن وہ جانتے ہیں ہمیں۔ لندن جیسے شہر میں کبھی بھی بڑی رقم کی ضرورت پڑ سکتی ہے، اور اگر آپ کو پیسوں کی ضرورت ہو تو آپ مجھ سے ادھار لے سکتے ہیں، بعد میں واپس کر دیجیے گا، ہانم نے گردن اکڑاتے ہوئے کہا تھا۔ اس کی بات سن کر روحان کے چہرے پر مسکراہٹ ابھری تھی۔ شکریہ میری بات سمجھنے کے لیے، اس نے ہانم کے ہاتھ کو ہولے سے دباتے ہوئے کہا تھا۔ لیکن آپ کو میرا ایک کام کرنا ہوگا۔ حکم کرو، وہ مسکرایا۔ اس کے پوچھنے پر ہانم نے اسے بیسٹ کپل آف دا ایئر کے شو کے بارے میں بتا دیا تھا۔ ہمیں وہاں جانا ہوگا۔ ایک راؤنڈ میں کھیل چکی ہوں جو آن لائن ہوا تھا۔ ہم فائنل میں پہنچ چکے ہیں۔ میں بہت خوش ہوں۔ 1 منٹ رکے، میں آپ کو دکھاتی ہوں۔ وہ پرجوش سی اٹھی تھی اور کچھ دیر بعد لیپ ٹاپ اٹھا کر لائی تھی۔ یہ دیکھیں، 2 کپل پہنچ چکے ہیں فائنل تک۔ دوسرا کپل بہت مضبوط ہے۔ پہلا راؤنڈ میری طرح اس لڑکی نے کھیلا ہے۔ ہانم نے لڑکی کا نام بتایا تھا۔ روحان اشتیاق سے اسے دیکھ رہا تھا جو بہت خوش نظر آ رہی تھی۔ مجھے جیتنے میں دلچسپی نہیں ہے،
میرے لیے یہ گیم دلچسپ ہے، آپ چلیں گے نا میرے ساتھ؟ خانم کی آنکھوں میں امید تھی۔ روحان محبت پاش نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ ابھی تک اس سے کچھ دے نہیں پایا تھا سوائے اس گھر کے اور حلال رزق کے۔ وہ پہلی بار کچھ مانگ رہی تھی۔ ہاں میں چلوں گا، وہ مسکرا دیا۔ کیا واقعی؟ خانم کا چہرہ دیکھنے لائق تھا، وہ ایک دم ہی کھل اٹھی تھی۔ لیکن ایک شرط پر، جیتنا ہمیں ہی ہوگا۔ ٹھیک ہے، مجھے منظور ہے۔ یہ دیکھیں یہ آخری سوال، اس کا جواب آپ دیں، یہ اضافی ہے، اس سے ہمارے پوائنٹس بڑھیں گے۔ خانم نے لیپ ٹاپ اس کی طرف کھسکایا تھا جسے روحان نے مسکرا کر پکڑ لیا تھا۔ شاعری بھی بارش ہے جب برسنے لگتی ہے، سورج کی زمینوں کو رنگ بخشتی ہے، نت نئے خیالوں کی کوپلیں نکلتی ہیں، اور پھر روانی پر یوں بہار آتی ہے جیسے ٹھوس پربت سے گنگناتی وادی میں آبشار آتی ہے۔ شاعری بھی بارش ہے ان دلوں کی دھرتی پر، غم کی آگ نے جن کو راکھ میں بدل ڈالا تھا، ذہن و دل کا ہر جذبہ جیسے خاک کر ڈالا تھا۔ ایسی زمینوں پر بارش برسنے سے فرق کچھ نہیں پڑتا، مگر اب دل کی زمیں پر بارش برسنے سے فرق پڑنے لگا تھا۔ بارشوں کا موسم تھا۔ خانم کو سالوں بعد آج بارش بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ وہ ٹھنڈ کی فکر نہ کرتے ہوئے بارش میں بھیگنے لگی تھی۔ دل میں ایک عجیب سی ہلچل مچی تھی، سب اچھا لگ رہا تھا۔ گرجتے بادل، برستی بارش، اس کے دل کی سوکھی زمین پر پھوار سی پڑ رہی تھی۔ اسے اپنے اندر ٹھنڈک اترتی محسوس ہوئی تھی۔ وہ دونوں ہاتھ اٹھائے چہرہ اوپر کیے کھڑی تھی۔ وہ چاہتی تھی آج کی بارش اتنا برسے کہ جل تھل کر دے۔ خانم تم کیا کر رہی ہو؟ بیمار ہو جاؤ گی پاگل لڑکی۔ روحان کی آواز پر وہ چونکی تھی جو ابھی گھر آیا تھا۔ آج وہ جلدی آ گیا تھا، شام 7 بجے شو تھا، انہیں جانا تھا۔ روحان تیز تیز قدم اٹھاتا اس تک گیا تھا اور پھر بازو سے پکڑ کر اسے اندر لایا تھا۔ کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ پتہ ہے ابھی ٹھنڈ بہت ہے۔ وہ اسے پریشانی سے دیکھ رہا تھا۔ خانم کو اس کا یوں پریشان ہونا اچھا لگا تھا۔ آج کی بارش حسین ہے نا روحان؟ وہ پوچھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں کی چمک دیکھ کر روحان کو سالوں پہلے والا وہ منظر یاد آ گیا تھا جب اس کا دل وہ نم آنکھوں والی لڑکی کا شکار ہو گیا تھا جو اپنا فون اس سے چھین کر لے گئی تھی، اور وہ ڈونٹ ٹچ مائی فون یو مگلز والے الفاظ پر دیر تک ہنستا رہا تھا۔ ہاں بارش بہت حسین ہے، وہ اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے بولا تھا، لیکن شاید تم بھول گئی ہو ہمیں شو میں جانا ہے اور 5 بج چکے ہیں۔ روحان نے اسے یاد دلایا تھا۔ ارے ہاں میں تو بھول ہی گئی تھی، پیچھے ہٹیں، آپ نے بھی نا مجھے باتوں میں لگا لیا اور دیر کروا دی، ابھی تو تیار بھی ہونا ہے۔ وہ اس پر الزام لگاتی اسے ہاتھوں سے پرے دھکیلتی کمرے کی جانب بھاگی تھی۔ میں نے باتوں میں لگایا؟ روحان تو اس کے نئے الزام پر اش اش کر اٹھا تھا اور پھر مسکرا کر اس کے پیچھے قدم بڑھا دیے۔ وہ دونوں تیار ہو رہے تھے۔ خانم نے اپنا کوٹ پہنتے ہوئے ایک نظر اپنے پیچھے کھڑے روحان کو دیکھا تھا جو مصروف سا اپنی کف کے بٹن بند کر رہا تھا۔ وہ کافی وجیح لگ رہا تھا۔ ایک بات بتائیں مجھے۔ پوچھو۔ جنت میں مردوں کو حوریں ملیں گی، تو عورتوں کے لیے کیا ہے؟ قرآن کریم کے مطابق کوئی شخص جنت میں داخل ہوگا تو اسے حور یعنی خوبصورت دوشیزہ دی جائے گی۔ سوال یہ ہے کہ جب کوئی عورت جنت میں جائے گی تو اسے کیا دیا جائے گا؟ خانم کے سوال پر روحان کے ہاتھ ساکت ہوئے تھے۔ اس کا دل اچانک دھڑکا تھا۔ خانم نے یہ سوال کیوں کیا تھا؟ کچھ وہ سمجھ رہا تھا، لیکن اسے یقین نہیں ہو رہا تھا کیا واقعی وہ ایسا سوچ رہی تھی؟ اگر روحان جنت میں جاتا تو اسے حوریں ملتی، اور خانم وہ کسی اور کا ہو جاتا۔ خانم کے دل میں کسک سی اٹھی تھی۔ وہ اس کی عادی ہو رہی تھی، اس کا دل بے چین تھا، اور اس کی یہ بے چینی سوال کی صورت میں باہر آئی تھی۔ لفظ حور قرآن کریم میں کم از کم 4 مختلف مقامات پر استعمال ہوا ہے۔ یوں ہی ہوگا اور ہم ان کا نکاح کر دیں گے بڑی بڑی آنکھوں والی حوروں سے، سورہ دخان آیت 54۔ اور ہم ان کا نکاح بڑی بڑی اور روشن آنکھوں والی حوروں سے کر دیں گے،
سورہ طور آیت 20۔ خیموں میں ٹھہرائی گئی عورتیں، سورہ رحمان آیت 72۔ اور ان کے لیے خوبصورت آنکھوں والی حوریں ہوں گی، ایسی حسین جیسے چھپا کر رکھے ہوئے موتی، سورہ واقعہ آیات 22 تا 23۔ حور کا مطلب کیا ہے؟ روحان نے اسے کندھوں سے تھام کر اس کا رخ اپنی جانب کیا تھا اور اب وہ نرمی سے پوچھ رہا تھا۔ حور مطلب خوبصورت دوشیزہ، خانم نے جواب دیا تھا، جسے سن کر روحان کے لبوں پر نرم سی مسکراہٹ ابھری تھی۔ ٹھیک کہا تم نے۔ قرآن کریم کے بہت سے مترجمین نے لفظ حور کا ترجمہ خصوصاً اردو تراجم میں خوبصورت دوشیزائیں یا لڑکیاں کیا ہے۔ اس صورت میں وہ صرف مردوں کے لیے ہوں گی، تب جنت میں جانے والی عورتوں کے لیے کیا ہوگا؟ لفظ حور فی الواقع احور مردوں کے لیے قابل اطلاق یعنی مذکر، اور حورا عورتوں کے لیے قابل اطلاق یعنی مؤنث، دونوں کا صیغہ جمع ہے، اور یہ ایک ایسے شخص کی طرف اشارہ کرتا ہے جس کی آنکھیں حور سے متصف ہوں، جو جنت میں جانے والے مردوں اور خواتین کی صالح ارواح کو بخشی جانے والی خصوصی صفت ہے، اور یہ روحانی آنکھ کے سفید حصے کی انتہائی اجلی رنگت کو ظاہر کرتی ہے۔ دوسری کئی آیات میں قرآن کریم میں فرمایا گیا ہے کہ جنت میں تمہارے ازواج یعنی جوڑے ہوں گے، اور تمہیں تمہارا جوڑا یا پاکیزہ ساتھی عطا کیا جائے گا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور اے پیغمبر، جو لوگ اس کتاب پر ایمان لائیں اور نیک عمل کریں، انہیں خوشخبری دے دیں کہ ان کے لیے ایسے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ جب بھی ان میں سے کوئی پھل انہیں کھانے کو دیا جائے گا تو وہ کہیں گے یہ تو وہی ہے جو اس سے پہلے ہم کو دنیا میں دیا جاتا تھا۔ ان کے لیے وہاں پاکیزہ بیویاں ہوں گی اور وہ وہاں ہمیشہ رہیں گے، سورہ بقرہ آیت 25۔ اور جن لوگوں نے ہماری آیات کو مان لیا اور نیک عمل کیے، ان کو ہم ایسے باغوں میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور ان کو پاکیزہ بیویاں ملیں گی، اور انہیں ہم گھنی چھاؤں میں رکھیں گے، سورہ نساء آیت 57۔ اسپاؤس لہٰذا لفظ حور کسی خاص جنس یا صنف کے لیے مخصوص نہیں۔ علامہ محمد اسد نے لفظ حور کا ترجمہ خاوند یا بیوی کیا ہے، جبکہ علامہ عبداللہ یوسف علی نے اس کا ترجمہ کمپینین یعنی ساتھی کیا ہے۔ چنانچہ بعض علماء کے نزدیک جنت میں کسی مرد کو جو حور ملے گی وہ ایک بڑی بڑی چمکتی ہوئی آنکھوں والی خوبصورت دوشیزہ ہوگی، جبکہ جنت میں داخل ہونے والی عورت کو جو ساتھی ملے گا وہ بھی بڑی بڑی روشن آنکھوں والا ہوگا۔ سمجھ آئی؟ روحان نے اس کے سر سے اپنا سر ہولے سے ٹکراتے ہوئے پوچھا تھا۔ خانم کو سمجھ آ گئی تھی لیکن اس کی الجھن دور نہیں ہوئی تھی۔ ہاں لیکن، وہ کچھ کہنا چاہتی تھی۔ لیکن کیا؟ روحان نے پوچھا۔ کچھ نہیں۔ خانم نے اپنا رخ دوبارہ آئینے کے سامنے کیا۔ وہ اپنے احساسات کو روحان پر عیاں نہیں ہونے دینا چاہتی تھی۔ بولو بھی، وہ اسے جان بوجھ کر چڑھا رہا تھا۔ کیا بولوں؟ وہ روحان سی ہوئی۔ ایک جنتی عورت حوروں سے کئی درجے بہتر ہوگی، اور تم فکر نہ کرو، میں نے اس دنیا میں تمہیں چنا ہے اور آخرت میں بھی تمہیں ہی چنوں گا۔ مجھے حوروں کی طلب نہیں رہی، مجھے خانم سے سروکار ہے، وہ مسکراتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ خانم کا سانس اٹک سا گیا تھا، وہ اس کی الجھن سمجھ گیا تھا۔ باتیں اچھی کر لیتے ہیں آپ۔ خانم نے خوابناک ماحول کا اثر زائل کرنے کی کوشش کی تھی۔ اور تم جتنی مرضی باتیں چھپا لو، میں تمہارے دل کی کیفیت جانتا ہوں۔ وہ شریر ہوا تھا۔ تنگ کر رہے ہیں مجھے؟ خانم نے گھوری سے نوازا۔ نہیں، ابھی تو تنگ کرنے کا ارادہ نہیں ہے، ابھی تو میں چاہتا ہوں ہم وقت پر مقررہ جگہ پر پہنچ جائیں، کیونکہ اگر ہم لیٹ ہوئے تو ہمیشہ کی طرح الزام مجھ پر ہی آئے گا۔ وہ معصوم سی صورت بناتے ہوئے بولا تھا، جبکہ خانم اسے خفگی سے دیکھنے کے بعد جوتے پہننے لگ گئی تھی۔ وہ واقعی لیٹ نہیں ہونا چاہتی تھی۔ وہ دونوں تیار ہو کر گھر سے نکلنے ہی لگے جب اچانک خانم کو چھینکیں آنا شروع ہو گئی تھیں۔ وہ بری طرح سے چھینک رہی تھی، اس کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا۔ اف، دیکھا یہ بارش میں نہانے کا نتیجہ ہے؟ روحان خفا ہوا تھا۔ میں ٹھیک ہوں،
خانم نے سر میں اٹھتی درد کی لہر کو ضبط کرتے ہوئے کہا تھا۔ اس کی آنکھوں سے پانی نکلنا شروع ہو گیا تھا۔ مجھے لگتا ہے فلو ہو گیا ہے۔ خانم کو اپنے گلے میں بھی خراش سی محسوس ہو رہی تھی۔ اچھا تم یہ ماسک پہن لو، اس سے تمہاری ناک ٹھنڈی ہوا سے بچی رہے گی۔ خانم نے فرما برداری سے وہ ماسک لے کر پہن لیا تھا۔ چلیں اب دیر ہو رہی ہے، خانم پریشانی سے بولی، جس پر روحان سر جھٹک کر آگے بڑھ گیا تھا۔ شام بہت خوبصورت تھی۔ شو دیکھنے کے لیے سینکڑوں لوگ آئے ہوئے تھے۔ وہ دونوں ٹی وی پر آنے والے تھے۔ ایک بڑی سی خوبصورت ٹرافی جس پر ایک خوبصورت کپل بنا ہوا تھا سامنے رکھی تھی۔ خانم کو نہیں پتا کہ وہ کس مٹیریل سے بنی ہوئی تھی، لیکن وہ خوب چمک رہی تھی۔ خانم نے نظر اٹھا کر کچھ فاصلے پر اپنے سامنے بیٹھے دوسرے کپل کو دیکھا تھا۔ وہ دونوں بہت پیارے تھے۔ لڑکی نے خانم کی طرح ہی حجاب کیا ہوا تھا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھے بہت اچھے لگ رہے تھے، مکمل، جیسے ایک دوسرے کے لیے ہی بنے ہوں۔ خانم نے ایک نظر ان دونوں کو اور پھر اس ٹرافی کو دیکھا تھا۔ اس کی آنکھوں کی چمک بڑھ گئی تھی۔ سامنے بیٹھی وہ معصوم سی لڑکی بھی خانم اور روحان کو اشتیاق سے دیکھ رہی تھی۔ سوال و جواب کا سلسلہ چلا تھا جو کافی دلچسپ رہا تھا۔ اوکے، اب آپ دونوں کپلز میں سے ایک دوسرے کے لیے کچھ لکھے گا۔ وہ شاعری بھی ہو سکتی ہے اور خوبصورت الفاظ بھی، کوئی پیغام بھی اور دلنشین اظہار بھی۔ میزبان کے کہنے پر وہاں بیٹھے لوگوں نے تالیاں بجائی تھیں۔ ہوٹنگ کر کے ان کا حوصلہ بڑھایا گیا تھا۔ دونوں جوڑوں نے گیم کو سمجھتے ہوئے سر ہلا دیا تھا۔ جی تو کپل 7 آپ لوگوں سے شروع کرتے ہیں۔ آپ لوگوں کے سامنے یہ لیپ ٹاپ رکھا ہے۔ اس پر دونوں میں سے ایک نے دوسرے کے لیے کچھ لکھنا ہے جو اس بڑی اسکرین پر شو ہوگا۔ میزبان نے اپنے پیچھے دیوار پر لگی اسکرین کی طرف اشارہ کیا تھا۔ میں کچھ کہنا چاہتی ہوں، لڑکی نے اپنے ساتھ بیٹھے اپنے ہسبینڈ سے کہا تھا، جو ہولے سے مسکرا دیا تھا۔ میرے رہنما، تیرا شکریہ، کہ 1000 بار شکریہ۔ میرے رہنما، میری زندگی کو حسین تر بنا دیا۔ لڑکی کی انگلیاں تیزی سے ٹائپ کر رہی تھیں۔ اس کے چہرے پر خوبصورت مسکراہٹ تھی۔ میرے رہنما، تیرا شکریہ، مجھے طلسماتی شہر میں لا کر ایک ساحرہ بنا دیا۔ میرے رہنما، تیرا شکریہ، میں حسین تو تھی لیکن مجھے حسین تر بنا دیا۔ ہال سے واو اور امیزنگ کی آوازیں ابھرنے لگی تھیں۔ خانم اور روحان بھی دلچسپی سے اسکرین پر ابھرنے والی شاعری پڑھ رہے تھے۔ میرے رہنما، تیرا شکریہ، میں محبتوں کی منکر تھی، مجھے محبتوں سے نواز دیا۔ میرے رہنما، تیرا شکریہ، میں اندھیروں میں تھی کھوئی ہوئی، مجھے روشنی سے ملا دیا۔ میرے رہنما، تیرا شکریہ، میں آج کہنا چاہتی ہوں کہ زندگی کے ہر ایک پل میں ساتھ رہنا چاہتی ہوں۔ مجھے اداسیوں سے نکال کر مسکرانا سکھا دیا۔ میں خاموشیوں کی تھی شاعرہ، مجھے سحر پھونکنا سکھا دیا۔ مجھے راستوں کی خبر نہ تھی، مجھے رہنما بنا دیا۔ میرے رہنما، تیرا شکریہ، میرے رہنما، تیرا شکریہ۔ اس کے ہاتھ ساکت ہوئے تھے۔ خانم کسی ٹرانس میں وہ شاعری پڑھ رہی تھی۔ اس کی حالت بھی کچھ ایسی ہی تھی۔ ویل ڈن مسز آغا، میزبان نے حیران ہوتے ہوئے تعریف کی تھی اور ایک بار پھر پورا ہال تالیوں سے گونج اٹھا تھا۔ جی تو کپل، آپ دونوں میں سے کون اپنے احساسات کا اظہار کرے گا؟ میزبان نے اب خانم اور روحان کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا تھا۔ میں۔ روحان تیار تھا۔ جفا وجود کی دنیا سنوار دی ہم نے، زہے نصیب کے ہنس کے گزار دی ہم نے۔ کلی کلی ہمیں حیرانیوں سے تکتی ہے کہ پت جھڑوں میں صدائے بہار دی ہم نے۔ خیال یار کی رنگینیوں میں گم ہو کر جمال یار کی عظمت نکھار دی ہم نے۔ وہ زندگی کے جسے زندگی سے نسبت تھی، تمہاری زلف پریشاں پہ وار دی ہم نے۔ خانم کی نظریں اسکرین پر جمی تھیں۔ وہ بنا دیکھے بھی روحان کے تاثرات سمجھ سکتی تھی۔ وہ اس کے جذبات کو محسوس کر سکتی تھی۔ تم نے دیکھے ہیں وہ ہونٹ، وہ رخسار، وہ پیشانی،
زندگی جن کے تصور میں لٹا دی ہم نے، تجھ پہ اٹھی ہیں وہ کھوئی ہوئی ساحر آنکھیں، تجھ کو معلوم ہے کیوں عمر گنوا دی ہم نے، اسے نہ جیت سکے گا غم زمانہ اب، جو کائنات تیرے در پہ ہار دی ہم نے۔ خانم نے محسوس کیا تھا روحان کے لکھے الفاظ دھندلے پڑ رہے تھے، شاید اس کی آنکھوں میں نمی امڑ آئی تھی۔ یہ بات بہت ہی حیران کن ہے کہ آج اس پلیٹ فارم پر 2 کپل آئے ہیں جن کے پوائنٹس ابھی تک برابر ہیں، اور تو اور وہ دونوں کپل ہی ایشین ہیں۔ دیکھتے ہیں اس آخری سوال کا جواب کون سا کپل دے کر آج کا بیسٹ کپل کہلائے گا۔ میزبان کافی پرجوش تھی۔ تو کپل 7، پہلے سوال آپ لوگوں سے ہوگا۔ مسز آغا، آپ جانتی ہیں کہ مسٹر آغا پہلے سے شادی شدہ تھے، پہلے بھی محبت ہوئی ہوگی انہیں، اور کیا پتہ آپ کے بعد بھی کسی سے ہو جائے۔ تو میرا سوال یہ ہے کہ آپ مسٹر آغا کی کون سے والی محبت ہیں؟ خانم نے دیکھا تھا میزبان کا سوال سن کر مسٹر اور مسز آغا دونوں کے چہرے کا رنگ فق ہوا تھا۔ ہال میں ایک پل کے لیے سناٹا چھا گیا تھا۔ وہ مسز آغا نے کچھ کہنا چاہا تھا۔ داستان ختم ہونے والی ہے، تم میری آخری محبت ہو۔ اس سے پہلے وہ کچھ بولتی مسٹر آغا نے اس کا ہاتھ تھام کر کہا تھا۔ لوگ ایک بار پھر حیران رہ گئے تھے۔ وہ دونوں ایک دوسرے سے بہت محبت کرتے تھے۔ اس ایک شعر نے ان کی حقیقت بیان کر دی تھی۔ ویری گڈ۔ تو مسز جبیل، جیسا کہ ہمیں معلوم ہوا ہے کہ آپ دونوں ایک ہی یونیورسٹی میں پڑھتے تھے، میرا آپ سے سوال کہ وہ کون سی چیز تھی جس سے مسٹر جبیل اپنی اسٹوڈنٹ لائف میں شدید ناپسند یا نفرت کرتے تھے؟ میزبان خانم سے پوچھ رہا تھا۔ خانم کے پاس 1 منٹ کا وقت تھا۔ اس نے ایک نظر اپنے سامنے بیٹھے کپل کو دیکھا، پھر ٹرافی کو، اور پھر روحان کو جس کی آنکھوں میں امید سی تھی۔ خانم کے تاثرات کو کوئی جانچ نہیں سکتا تھا کیونکہ وہ فلو کی وجہ سے ماسک پہنے ہوئی تھی۔ خانم نے آنکھیں بند کی اور ایک گہری سانس لی اور پھر جواب دیا، میوزک۔ انہیں میوزک سے شدید نفرت تھی۔ خانم نے گویا دھماکہ کیا تھا۔ روحان نے بے یقینی کی کیفیت سے خانم کو دیکھا تھا۔ اس نے غلط جواب دیا تھا۔ وہ حیرانی سے خانم کو دیکھ رہا تھا جس کی آنکھوں میں کوئی الجھن نہیں تھی۔ آر یو شور؟ میزبان نے دوبارہ پوچھا تھا۔ جی۔ خانم نے اس بات میں سر ہلایا۔ خانم کی نظریں مسز آغا پر جا کر رکی تھی جو حیرانی سے خانم کو دیکھ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر بھی بے یقینی سی پھیلی تھی۔ شاید اسے بھی خانم سے اس جواب کی توقع نہیں تھی۔ خانم اور روحان ایک خوبصورت گول میز کے گرد بیٹھے تھے۔ آج کے بیسٹ کپل کا اعلان ہو چکا تھا۔ مسٹر اور مسز آغا جیت چکے تھے۔ وہ دونوں ٹرافی ہاتھ میں لیے ایک ساتھ کھڑے بہت اچھے لگ رہے تھے۔ خانم نے روحان کی طرف دیکھا تھا جس کی آنکھوں کی چمک مدھم پڑ گئی تھی۔ خانم، تم نے غلط جواب کیوں دیا؟ وہ پوچھ رہا تھا۔ نہیں تو، میں نے درست جواب دیا تھا۔ مجھے لگا اس نے پوچھا کہ تمہیں کیا چیز بہت پسند تھی، تو میں نے میوزک بول دیا۔ وہ جھوٹ بول رہی تھی۔ مجھے ہارنے کا دکھ نہیں ہے بلکہ اس بات کا دکھ ہے کہ ہم بیسٹ کپل نہیں ہیں۔ وہ بچوں جیسی باتیں کر رہا تھا۔ خانم کے لبوں پر مسکراہٹ پھیلی۔ اس سے پہلے وہ کچھ کہتی، کچھ لوگ ان کی طرف بڑھے۔ شاید انہوں نے روحان جبیل کو پہچان لیا تھا۔ وہ اس سے آٹوگراف لے رہے تھے۔ کچھ لوگ اس کی بیوی یعنی خانم کو دیکھنا چاہتے تھے لیکن وہ ماسک پہنے ہوئے تھی جسے لوگ نقاب سمجھ رہے تھے۔ کچھ دیر بعد وہ جا چکے تھے۔ آپ کو پتہ ہے وہ لوگ کیوں جیتے؟ وہ اس لیے کہ وہ دونوں ایک دوسرے سے بہت محبت کرتے ہیں۔ ان دونوں میں کوئی کمی نہیں۔ وہ ایک دوسرے کے ساتھ مکمل ہیں۔ خانم بتا رہی تھی۔ کیا ہم میں کوئی کمی ہے؟ کیا ہم مکمل نہیں ہیں؟ کیا ہماری محبت میں کمی ہے؟ روحان اس کی آنکھوں میں دیکھ کر پوچھ رہا تھا۔ کمی ہے، خانم نے عجیب سے لہجے میں جواب دیا تھا۔ روحان چونک گیا تھا۔ کچھ پل وہ اسے دیکھتا رہا اور پھر اسے سمجھ آ گیا تھا۔ خانم اس سے اتنی محبت نہیں کرتی، بلکہ شاید کرتی ہی نہیں تھی، لیکن اسٹیج پر جو لڑکی کھڑی تھی وہ اپنے ساتھ کھڑے محافظ سے بے پناہ محبت کرتی تھی۔ روحان کو وجہ سمجھ میں آ گئی تھی۔ اگر میں درست جواب دیتی تو یقیناً ہم بھی بیسٹ کپل کہلاتے، لیکن زیادتی ہوتی۔ ہم دونوں جانتے ہیں حقیقت کچھ اور ہے۔ خانم کے الفاظ کسی ہتھوڑے کی طرح روحان کی سماعت سے ٹکرا رہے تھے۔
اسے افسوس ہو رہا تھا، صد افسوس۔ وہ حانم کے دل میں اپنے لیے محبت پیدا نہیں کر سکا تھا۔ اس سے پہلے وہ کچھ کہتا انہوں نے مسز آغا کو اپنی طرف بڑھتے پایا تھا۔ وہ مسکرا کر ان کی طرف آ رہی تھیں۔ السلام علیکم، اس نے سلام کیا تھا، جس کا جواب دونوں نے خوش دلی سے دیا تھا۔ میرا نام حرم ہے، حرم نور، اور وہ میرے ہسبینڈ ہیں، ڈاکٹر فرہاد آغا، ایک نیورولوجسٹ ہیں۔ شاید آپ دونوں ہمیں نہیں جانتے، لیکن میں آپ دونوں کو بہت اچھے سے جانتی ہوں۔ وہ مسکرائی تھی۔ اس نے ہاتھ میں پکڑی ٹرافی حانم کے سامنے کی تھی۔ میری طرف سے ایوارڈ آپ دونوں کے لیے ہے، دو عجیب لوگوں کے لیے جن کی زندگی کے 7 پہروں کو میں جانتی ہوں۔ وہ پراسرار سے لہجے میں کہہ رہی تھی۔ پکڑ لیں؟ حانم کے ٹرافی نہ پکڑنے پر اس نے دوبارہ کہا تھا، جس پر حانم نے وہ ٹرافی لے کر میز پر رکھ دی تھی۔ میں آتا ہوں۔ روحان ایکسکیوز کر کے وہاں سے اٹھ گیا تھا۔ وہ اب دونوں کو باتیں کرنے دینا چاہتا تھا۔ پتہ ہے، میں سمجھتی تھی کہ دنیا میں صرف میں اور ہادی ہی وہ واحد کپل ہیں جن کی زندگی کی کہانی عجیب و غریب ہے، لیکن جب میں نے اپنے مد مقابل 2 مزید لوگوں کو پایا تو مجھے تجسس ہوا۔ روحان جبیل، جسے پورا لندن جانتا ہے، جس انسان کے لیکچر میں بہت شوق سے سنتی ہوں، جو ایک سلفائٹ ہے، اس کا کپل ہمارے مقابلے میں تھا۔ پتہ ہے، میں یہاں جیتنے کے لیے نہیں آئی تھی، بلکہ میں 2 ایسے لوگوں سے ملنا چاہتی تھی جو سلفائٹ تھے۔ حانم حیرت سے اس لڑکی کو سن رہی تھی جو نازک سی تھی، شاید وہ اس سے کم عمر تھی۔ میری اور ہادی کی شادی کو 4 سال ہونے والے ہیں، اور ہم پچھلے 2 سالوں سے لندن میں ہیں۔ ہادی یہاں ہاسپٹل میں ایک نیورو سرجن کے طور پر کام کرتے ہیں۔ میں کبھی اتنے تجسس کا شکار نہیں ہوئی تھی۔ مجھے کبھی کسی جوڑے کے متعلق جاننے کا اتنا اشتیاق نہیں ہوا تھا جتنا روحان جبیل اور حانم کو جاننے کا ہوا۔ میں نے زندگی میں پہلی بار ایش بن کر اپنے سیم سے کچھ مانگا تھا، اور وہ تھا روحان جبیل اور حانم کی ابتدائی زندگی کے بارے میں معلومات، جسے لندن میں کوئی نہیں جانتا تھا، لیکن میں جان گئی اور پہچان بھی گئی۔ اور میں آرجے کو دیکھ کر حیران رہ گئی۔ مجھے محسوس ہوتا تھا کہ آپ دونوں کے درمیان کچھ غیر معمولی تھا، اور جب میں نے اس کہانی کی زندگی کے 6 پہر جانے تو میں رو دی تھی۔ آپ دونوں کی شادی کو شاید 2 سال ہوئے ہیں، لیکن آپ دونوں کا رشتہ سالوں سے چلتا آ رہا ہے، تب سے جب میں اور ہادی ایک دوسرے کو جانتے بھی نہیں تھے۔ جب ہادی کی زندگی میں کوئی اور تھی، میں دل سے چاہتی تھی کہ اس جوڑے کو آج کا ایوارڈ ملے جنہوں نے بہت کچھ کھویا ہے، اور میں یہ بھی جانتی ہوں کہ آپ نے غلط جواب دیا تھا۔ ایسا کیوں؟ حانم جو سانس رو کے اسے سن رہی تھی، اس کے سوال پر چونکی تھی۔ اس کی زندگی کی ساری فلم آنکھوں کے سامنے گھوم گئی تھی۔ کیونکہ میری طرف سے محبت کی کمی ہے، شاید اس لیے۔ حانم نے سچ بولا تھا۔ کوئی بات نہیں، ایک دن یہ کمی آخری محبت کا روپ دھار لے گی۔ وہ مسکرائی تھی۔ پتہ ہے، میں آپ دونوں کی بہت عزت کرتی ہوں، خاص طور پر مسٹر روحان جبیل کی۔ میرے دل میں آپ دونوں کے لیے ایک عقیدت سی پیدا ہو گئی ہے۔ حرم کی باتیں حانم کو جھنجھوڑ رہی تھیں۔ ایک بار آنکھیں بند کر کے محسوس کرنے کی کوشش کریں، آپ کو ہر طرف محبت ہی نظر آئے گی، کیونکہ خاص لوگوں کے نزدیک نفرت کا کیا کام۔ مجھے خوشی ہوئی ایک سلفائٹ سے مل کر، اس نے میز پر رکھے حانم کے ہاتھ کو تھامتے ہوئے کہا تھا، جس پر حانم مسکرا دی تھی۔ اسے یہ معصوم سی لڑکی بہت اچھی لگی تھی۔ مجھے لگتا تھا کہ ہے سے شروع ہو کر میم پر ختم ہونے والے نام کی لڑکی صرف میرے پاس ہی ہے، لیکن میرا اندازہ غلط تھا۔ روحان جبیل اس وقت فرہاد آغا کے پاس کھڑا تھا، شاید اس کا اشارہ حرم کی طرف تھا۔ بہت کچھ ایک سا ہو کر بھی بہت الگ ہوتا ہے۔ ہر کہانی دوسری کہانی سے ایک فرق رکھتی ہے، جو کہ کہانی کا امتیاز ہوتا ہے۔ 2 الگ دنیاؤں کے لوگ جب ملتے ہیں تو خوشگوار سا احساس پیدا ہوتا ہے، اور اس احساس کو میں اس وقت محسوس کر سکتا ہوں۔ ینگ مین، تم ایک بہترین فریضہ سر انجام دے رہے ہو۔ مجھے امید ہے اگلے سال ایک اور ٹرافی تم لوگوں کی نظر ہوگی۔ فرہاد نے اس کا کندھا تھپ تھپاتے ہوئے کہا تھا۔ پھر وہ دونوں اس میز کی طرف بڑھ گئے تھے۔ چلیں حرم، مجھے ہاسپٹل جانا ہے، وہ نرم لہجے میں کہہ رہا تھا۔ بہت جلد آپ لوگوں سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔
وہ اپنی بڑی سی اونی شال سنبھالتے ہوئے بولی تھی۔ اس کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ پھر اس نے اپنا ہاتھ فرحاد آغا کے بڑھے ہوئے ہاتھ میں تھما دیا تھا۔ چند ہی لمحوں بعد وہ لوگ نظروں سے اوجھل ہو گئے تھے۔ اس ٹرافی کا کیا کرنا ہے؟ روحان نے میز پر رکھی چمکتی ٹرافی کی طرف دیکھ کر پوچھا تھا۔ یہ ایک خوبصورت تحفہ ہے میرے لیے، میں اسے سنبھال کر رکھوں گی۔ خانم مسکراتے ہوئے اٹھی تھی۔ اور اگلے سال؟ روحان نے عجیب سے لہجے میں پوچھا تھا۔ اگلے سال شاید ہم جیت جائیں، خانم نے مسکرا کر پراسرار لہجے میں جواب دیا تھا۔ اور آج صبح ہی سے روحان پروفیسر جسٹن کے ساتھ ان کی لیب میں کام کر رہا تھا۔ خانم سے اس کی پورا دن بات نہیں ہوئی تھی، جبکہ اس کا خیال روحان کے دماغ سے ایک پل کے لیے بھی نہیں نکلا تھا۔ وہ آج کچھ کرنا چاہتا تھا، کچھ کہنا چاہتا تھا، خانم سے اپنے نرم گرم جذبات کا احساس دلانا چاہتا تھا۔ اسے لگتا تھا جو اس نے کیا تھا وہ معافی کے قابل نہیں، لیکن آج وہ سوچ رہا تھا کہ گھٹنوں کے بل جھک کر وہ اس لڑکی سے معافی مانگے گا جو اس کی شریک حیات تھی۔ وہ جس وقت لیب سے گھر کے لیے نکلا تو موسم خراب ہو چکا تھا۔ بادلوں کی گرج چمک نے لندن کو اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا۔ گھر پہنچتے پہنچتے بارش شروع ہو چکی تھی۔ وہ گیراج میں گاڑی کھڑی کرنے کے بعد سیدھا کمرے کی طرف آیا تھا۔ ملازمہ سے اس نے خانم کا پوچھا تھا۔ اس نے بتایا کہ وہ سو رہی ہے۔ اف، یہ لڑکی جانے اتنا کیوں سوتی ہے۔ وہ جھلاتا ہوا کمرے میں پہنچا تو خانم کو خواب خرگوش کے مزے لوٹتے ہوئے پایا۔ وہ اسے اٹھانا چاہتا تھا، لیکن ایک پل کو رک گیا۔ وہ پرسکون نیند کے زیر اثر تھی، اور یہ نیند روحان کی اس کی زندگی میں آنے کے بعد شروع ہوئی تھی۔ وہ مسکراتا ہوا اس کی جانب بڑھا اور پھر آہستہ سے اس کے قریب بیڈ پر بیٹھ گیا۔ کچھ پل یوں ہی اس کے چہرے کو تکتا رہا اور پھر ہولے سے سرگوشی کی۔ خانم، اٹھ جاؤ۔ وہ اسے جگانے کی کوشش کر رہا تھا۔ خانم، اٹھو نا۔ اسے ایسا سوتا دیکھ کر روحان کو کچھ ہو رہا تھا۔ اس کے بار بار پکارنے پر خانم کسمسائی تھی۔ اٹھ جاؤ جناب، بارش بند ہو جائے گی، پھر تمہاری خواہش کیسے پوری کروں گا؟ وہ اس کی پیشانی سے بال ہٹاتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ اس کی اس حرکت پر خانم نے جھٹ سے آنکھیں کھولیں۔ وہ اس پر جھکا ہوا تھا۔ خانم ایک جھٹکے سے اٹھ بیٹھی اور پھر مندی مندی آنکھوں سے اسے دیکھنے لگی۔ اسے نیند سے اٹھانے پر روحان کو برا لگ رہا تھا، لیکن اس نے جو سوچا تھا اس پر عمل بھی تو کرنا تھا۔ کیا ہوا؟ سب ٹھیک ہے نا؟ وہ بکھرے بالوں میں الجھی پوچھ رہی تھی۔ ہاں، سب ٹھیک ہے، تم یہ کوٹ پہنو۔ روحان نے کبرٹ کے ساتھ لٹکا اس کا موٹا اونی کوٹ اٹھایا اور اس کے قریب لایا۔ جلدی پہنو اسے، ٹائم نہیں ہے، پھر بارش بند ہو جائے گی۔ آج وہ عجیب سی حرکتیں کر رہا تھا، جبکہ خانم الجھن بھری نگاہوں سے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ خود پہنو گی یا میں پہناؤں؟ وہ اسے ساکت بیٹھا دیکھ کر سنجیدہ لہجے میں پوچھ رہا تھا۔ خانم نے گڑبڑا کر کوٹ اٹھایا اور خاموشی سے پہن لیا۔ یہ بھی لازمی ہے۔ ایک موٹی اونی ٹوپی اس کے سر پر اڑھاتے ہوئے وہ بڑبڑایا تھا۔ چلو اب فٹافٹ۔ اس کے بند جوتے پاؤں کے قریب رکھنے کے بعد وہ اسے دیکھتے ہوئے بولا تھا۔ جانے وہ کیا کر رہا تھا، خانم کو تو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ میرے خیال سے مجھے تمہیں اٹھا کر لے جانا چاہیے۔ روحان نے اپنی سوچ کو الفاظ دیے اور خانم اس کی بات سنتے ہی ایک جھٹکے سے کھڑی ہو گئی۔ اس کی یہ حرکت روحان کے لبوں پر مسکراہٹ بکھیر گئی تھی۔ وہ اس کا ہاتھ تھامے باہر لایا تھا۔ باہر بارش جاری تھی۔ ٹھنڈی ہوا کا جھونکا خانم کے چہرے سے ٹکرایا تو اس کی سستی پل بھر میں غائب ہوئی۔ اب وہ سوالیہ نظروں سے روحان کو دیکھ رہی تھی۔ تمہاری ایک پرانی خواہش پوری کرنی ہے، تم یہاں سے ہلنا مت۔ وہ اسے لان سے ملحقہ راہداری میں کھڑا کر کے خود برستی بارش میں لان میں پہنچ گیا تھا۔ خانم پھٹی پھٹی آنکھوں سے اس کی حرکات کو دیکھ رہی تھی۔ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ پاگل ہو گئے ہیں کیا؟ اسے بارش میں بھیگتا دیکھ کر خانم جیسے ہوش میں آئی تھی۔ تم وہیں رکو، باہر مت آنا۔ روحان نے ہاتھ اٹھا کر اسے لان میں آنے سے منع کیا تھا۔ پھر روحان نے ایک نظر آسمان کو دیکھا جو سیاہ نظر آ رہا تھا۔ بارش زیادہ تیز نہیں تھی، لیکن کچھ ہی پل میں وہ بھیگ گیا تھا۔ اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ رات کے اس پہر پتھریلے فرش پر بارش کا پانی موتیوں کی طرح چمک رہا تھا۔ روحان، خانم نے بے بسی سے پکارا تھا۔ تم بھی پاگل ہی ہو مسز۔ ایک میوٹنٹ جسے دوسروں کی نسبت ٹھنڈ کم لگتی ہے، جو سردیوں کی یخ بستہ راتوں میں سوئمنگ کرتا رہا ہے، اسے ٹھنڈ لگ جانے کے ڈر سے پریشان ہو رہی ہو۔
وہ اس سے کچھ فاصلے پر کھڑا کہہ رہا تھا جبکہ حانم کا اٹکا ہوا سانس بحال ہوا۔ اسے روحان سے اس پاگل پن کی امید نہیں تھی۔ جانے وہ کیا کرنے والا تھا۔ روحان نے اپنی نظریں حانم کے چہرے پر جمائیں اور دھیمی آواز میں گنگنانا شروع کر دیا۔ کبھی جو بادل برسیں میں دیکھوں تجھے آنکھیں بھر کے، تو لگے مجھے پہلی بارش کی دعا، تیرے پہلو میں رہ لوں میں خود کو پاگل کہہ لوں، تو غم دے یا خوشیاں سہ لوں ساتھیا۔ وہ بارش میں اس کے لیے گنگنا رہا تھا۔ یہ خیال ہی حانم کو ساکت کر گیا تھا۔ کوئی نہیں تیرے سوا میرا یہاں، منزل ہے میری تو سب یہاں، مٹا دے سبھی آ جا فاصلے، میں چاہوں مجھے مجھ سے بانٹ لے، ذرا سا مجھ میں تو جھانک لے، میں ہوں کیا۔ حانم نم آنکھوں سے اس کے پاگل پن کو دیکھ رہی تھی۔ کتنی محبت کرتا تھا وہ اس سے، سالوں پہلے کی گئی اس کی خواہش کو آج بھی یاد رکھے ہوئے تھا اور اسے پورا کرنے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتا تھا۔ وہ اسے ساکت دیکھ کر دھیرے دھیرے قدم بڑھاتا اس کی جانب آیا۔ وہ پورا بارش میں بھیگ گیا تھا، چہرے سے پانی کے قطرے بہہ رہے تھے۔ میں نے کوشش کی کہ تمہاری دونوں خواہشوں کو پورا کر سکوں، وہ اس کے قریب کھڑا اس کی نم آنکھوں کو دیکھتا کہہ رہا تھا، جبکہ حانم کی نگاہیں اس کے چہرے پر جمی تھیں۔ میں نہیں جانتا کہ میں کس انداز میں تمہیں دی گئی اذیتوں کا ازالہ کروں، کن الفاظ میں تم سے معافی مانگوں، ایسا کیا کروں کہ تم مجھ سے محبت کرنے لگو، محبت نہ سہی تم مجھ سے اپنی نفرت کو ختم کر دو، میں ایسا کیا کروں۔ وہ بولا تو اس کا لہجہ اذیت سے بھرپور تھا۔ حانم بنا پلکے جھپکائے اس کے چہرے کو تک رہی تھی۔ میں زیادہ تو کچھ نہیں کر سکتا، لیکن شاید ایک کام کر سکتا ہوں، وہ کہتے ہوئے جھکا اور دونوں گھٹنوں کو زمین پر ٹکا کر بیٹھ گیا۔ مجھے معاف کر دو حانم، ہر تکلیف کے بدلے جو میں نے انجانے میں تمہیں دی۔ وہ ہاتھ جوڑے معافی مانگ رہا تھا۔ حانم کو گویا کرنٹ لگا تھا۔ وہ ایک جھٹکے سے پیچھے ہوئی۔ اسے روحان سے اس حرکت کی توقع نہیں تھی۔ یہ سب اتنا اچانک ہوا تھا کہ اسے سمجھنے کا موقع ہی نہیں ملا تھا۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ روحان؟ حانم نے جھک کر اس کے بندھے ہاتھوں کو تھاما تھا۔ پلیز ایسا مت کریں۔ وہ رو دی تھی۔ وہ کیسے بتاتی کہ اسے نئی دنیا سے روشناس کرانے والا وہی تھا، اسے سلفائٹ بنانے والا بھی وہی تھا۔ وہ اب اسی کے سے انداز میں اس کے سامنے بیٹھی تھی۔ دونوں کی آنکھیں نم تھیں۔ ایک درد دے کر رو رہا تھا جبکہ دوسرا درد کی سزا دے کر۔ اگر روحان نے حانم کو درد دیا تھا تو اس کا خمیازہ اب تک بھگت رہا تھا وہ، اور حانم جو اسے پچھلے کافی عرصے سے سزا دے رہی تھی وہ خود بھی رو دی تھی۔ تو تم نے مجھے معاف کیا نا؟ وہ اس کی پیشانی سے اپنی پیشانی ٹکائے نم آنکھوں سے پوچھ رہا تھا۔ تھک گیا تھا، ساری دنیا سے لڑ سکتا تھا، لیکن حانم کی بے رخی اس کی برداشت سے باہر تھی۔ ہاں، حانم نے نم آنکھوں سے اس بات میں سر ہلا دیا تھا۔ وہ کچھ بھی کہنے کی پوزیشن میں نہیں تھی۔ اس کی اس حرکت پر روحان مسکرا دیا تھا۔ میں اس وقت پورا بھیگا ہوا ہوں، ورنہ دل کر رہا ہے کہ تمہیں اپنے حصار میں قید کر لوں۔ مجھے لگتا ہے میری قسمت ہی خراب ہے کہ تم قریب بھی آئیں تو کس حالت میں۔ وہ بے چارگی سے بولا تو اس کی بات سن کر حانم نم آنکھوں سے ہنس دی تھی۔ تم نے دیکھے ہیں وہ ہونٹ، وہ رخسار، وہ پیشانی، زندگی جن کے تصور میں لٹا دی ہم نے، تجھ پر اٹھی ہیں وہ کھوئی ہوئی ساحر آنکھیں، تجھ کو معلوم ہے کیوں عمر گنوا دی ہم نے۔ روحان نے اپنا پسندیدہ شعر حانم کی نظر کیا اور جھک کر اس کی پیشانی پر مہر ثبت کی، جبکہ حانم کے چہرے پر کوئی ناگواری نہیں ابھری تھی۔ باہر بارش اب تیز ہو چکی تھی اور بھیگی رات آہستہ آہستہ سرکنے لگی تھی۔ لندن میں یہ پورا ہفتہ بارشوں کا موسم تھا۔ موسم ابر آلود ہو رہا تھا۔ روحان گھر پر نہیں تھا۔ حانم کو بوریت ہو رہی تھی۔ وہ باہر نکلی تو ٹھنڈی ہوا نے اس پر ایک خوشگوار سا احساس چھوڑا تھا۔ وہ فٹافٹ اندر گئی، برساتی پہننے کے بعد باہر آئی تھی۔ پچھلے 2 دنوں سے اسے ہلکا ہلکا بخار تھا۔ روحان نے آج جلدی گھر آنے کا کہا تھا مگر وہ ابھی تک نہیں آیا تھا۔ خود کو اچھی طرح کور کرنے کے بعد وہ باہر نکل گئی تھی۔ کھلی بڑی سیاہ پتھروں سے بنی سڑک پر چلتے ہوئے وہ آس پاس موجود گھروں کو دیکھ رہی تھی۔ ایک خوشگوار سا احساس اس کے گرد لپٹا ہوا تھا۔ وہ لائن کے آخر تک ابھی نہیں پہنچی تھی جب ہلکی ہلکی بارش نے لندن کو بھگانا شروع کر دیا تھا۔
آنم نے سر اٹھا کر ایک نظر آسمان کو دیکھا جو سیاہ ہو رہا تھا، اور پھر زمین کو جو گیلی ہو رہی تھی۔ وہ واپس جانے کے لیے مڑی ہی تھی کہ دھک سے رہ گئی۔ اس کے پیچھے روحان کھڑا تھا جس کے ہاتھ میں چھاتا تھا۔ یہاں کیا کر رہی ہو؟ وہ پوچھ رہا تھا۔ بس ایسے ہی دل کیا تو باہر نکل آئی۔ آپ کب آئے؟ جب تم گھر سے نکلی تھی تبھی میں آیا تھا۔ میں نے تمہیں چھتری کے بغیر دیکھا تو اسے اٹھا کر تمہارے پیچھے ہی آ گیا کہ تم خود تو خیال رکھتی نہیں ہو۔ وہ نرم لہجے میں بول رہا تھا۔ ٹھنڈی ہوائیں چل رہی تھیں۔ میں تمہارے لیے کچھ لایا ہوں۔ روحان کی بات پر حانم نے چونک کر اسے دیکھا تھا۔ تم وہ واحد لڑکی ہو حانم جس کے ساتھ آر جے بیٹھا ہوا دل سے مسکرا رہا تھا۔ میں نے ایسی چمک کبھی آر جے کی آنکھوں میں دیکھی نہیں، اور نہ ہی کسی لڑکی کے چہرے سے پھوٹتی روشنی۔ تم دونوں ایک دوسرے کے سنگ بہت مکمل لگ رہے تھے۔ جب بھی میں اس تصویر کو دیکھتا ہوں مجھے لگتا ہے کہ تم دونوں ایک دوسرے کے لیے بنے ہو۔ مرتضیٰ، سالوں پہلے ہی مجھے کسی نے گفٹ دیا تھا کہ کسی طرح تم تک پہنچا دوں۔ حانم حیرت سے اس تصویر کو دیکھ رہی تھی۔ اس تصویر میں وہ دونوں بہت مکمل نظر آ رہے تھے۔ غصے سے گھورتی ہوئی ہانی اور قہقہے لگاتا آر جے۔ یہ کافی خوبصورت ہے۔ حانم کی آنکھیں چمکی تھیں۔ ہاں، جب میں نے پہلی بار اسے دیکھا تو مجھے بھی یہی محسوس ہوا تھا۔ اس تصویر میں مرتضیٰ تم سے کچھ کہنا چاہتا ہے۔ کیا تم اس کا پیغام سمجھ سکتی ہو؟ روحان نے امید سے اس کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا تھا۔ جانتی ہوں اور پیغام بھی سمجھ چکی ہوں۔ وہ مسکرائی تھی۔ بائیں سائڈ پر بنے گھر کی اوپری منزل کی بیلکنی میں جس میں کھڑی تھی ایلف اپنی بند ہوتی دھڑکنوں کے ساتھ دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ تو پھر اتنے فاصلے کیوں حانم؟ اس نے حانم کا دایاں ہاتھ پکڑ کر اپنی طرف کھینچا تھا۔ وہ اب التجائیہ لہجے میں پوچھ رہا تھا۔ اس رات کے بعد ان میں فاصلے سمٹے تھے لیکن ابھی بھی کچھ باقی تھے۔ حانم کا ہاتھ روحان کے سینے پر دل کے مقام پر رکھا تھا۔ وہ اس کے دل کی دھڑکن کو محسوس کر سکتی تھی۔ وہ دونوں ایک چھاتے کے نیچے تھے۔ اور کتنے امتحان لوگی؟ کیوں؟ تھک گئے آپ؟ حانم نے الٹا سوال کیا تھا۔ نہیں، ڈر لگتا ہے، امید ٹوٹ نہ جائے۔ اس کے جواب پر حانم نے چونک کر اسے دیکھا تھا۔ روحان کی آنکھیں بہت کچھ کہہ رہی تھیں۔ وہ پھر سے نظریں چرا گئی تھی۔ چلو کر لو ستم جتنے تمہارا دل چاہے، ظالم لڑکی۔ روحان نے گہرا سانس لیا تھا۔ حانم خاموش کھڑی تھی۔ اس کی نظریں روحان کے سینے پر تھیں اور اس کے ہاتھ میں حرکت ہوئی تھی۔ روحان کو کچھ محسوس ہوا تھا اور پھر اسے اپنی دھڑکن بند ہوتی محسوس ہوئی تھی۔ حانم؟ حانم نے شہادت کی انگلی سے اس کے دل کے مقام پر اپنا نام لکھا تھا۔ مجھے کوئی اور امتحان نہیں لینا، بس اب جینا ہے، ایک نئی زندگی جینی ہے آپ کے ساتھ۔ وہ چہرے پر ہزاروں دلکش رنگ سجائے کہہ رہی تھی۔ روحان کو اس کا یہ انداز پسند آیا تھا۔ ایلف نے دونوں کو قریب کھڑے پایا تھا۔ وہ دونوں ہی بہت خوش نظر آ رہے تھے، مکمل۔ ایلف کی آنکھیں نم ہوئی تھیں اور پھر اس نے کھڑکی بند کر دی تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی اس کے آنسو ان دونوں کی زندگی میں کوئی مشکل لائیں۔ دیر از نو گاڈ۔ اس سے پہلے روحان کچھ کہتا اچانک ابھرنے والی آواز ان دونوں کی توجہ اپنی جانب مبذول کروا گئی تھی۔ ان سے کچھ فاصلے پر ایک لڑکا عجیب و غریب حلیے میں کوئی خدا نہیں کے نعرے لگا رہا تھا۔ اس کے پیچھے کچھ اور لڑکے اور لڑکیاں تھیں۔ وہ شاید اسٹوڈنٹس تھے۔ روحان نے گہری نظروں سے اسے دیکھا تھا اور اسے آر جے یاد آ گیا تھا۔ دیر از نو گاڈ۔ وہ پھر چلایا تھا، بٹ اللہ، لیکن سوائے اللہ کے۔ حانم چونکی تھی۔ دوسرا فقرہ روحان نے بولا تھا، دیر از نو گاڈ۔ وہ لڑکا غصے سے چلایا تھا اور کھا جانے والی نظروں سے روحان کو گھور رہا تھا، بٹ اللہ۔ روحان جبیل کون سا باز آنے والا تھا؟ واٹ دا ہیل؟ وہ بھپرا ہوا ان کی طرف بڑھا تھا۔ کیا مسئلہ ہے تمہیں؟ وہ روحان جبیل کے سامنے کھڑا پوچھ رہا تھا اور پھر اچانک چونک کر خاموش ہو گیا تھا۔ آر جے؟ اس کی آنکھیں حیرت سے پھیلی تھیں۔ تم آر جے ہو نا؟ وہی آر جے جو کہتا تھا کہ کوئی خدا نہیں؟ وہ حیرت سے دنگ چہرے کے ساتھ پوچھ رہا تھا۔ ہاں، کوئی خدا نہیں سوائے اللہ کے، روحان نے جواب دیا تھا۔ اس کی بات سن کر لڑکے کی تیوری چڑھی تھی۔ نہیں، میں نہیں مانتا۔ وہ غصے سے غراتا آگے بڑھ گیا تھا۔ دیر از نو گاڈ۔ اس نے پھر نعرہ لگایا تھا، بٹ اللہ۔ روحان نے پھر جواب دیا تھا۔
ہانم دلچسپی سے یہ منظر دیکھ رہی تھی۔ وہ گروپ ابھی نظروں سے اوجھل نہیں ہوا تھا، البتہ کافی دور جا چکا تھا۔ وہ لڑکا اب خاموش ہو گیا تھا، اس نے نعرے لگانے بند کر دیے تھے۔ تمہیں کیا لگتا ہے ہانم، کیا ہونے والا ہے؟ روحان نے اس لڑکے کو گہری نظروں سے دیکھتے ہوئے پوچھا تھا۔ مجھے لگتا ہے کوئی ہانم پھر سے ڈپریشن میں جانے والی ہے، ہانم نے سرد آہ بھرتے ہوئے جواب دیا تھا۔ وہ لڑکا اب ایک گھر کے سامنے رکا تھا جہاں سے ایک لڑکی باہر نکلی تھی۔ وہ لڑکی سے کچھ کہہ رہا تھا۔ روحان کے چہرے پر عجیب سی چمک تھی اور پھر لڑکی نے ہاتھ گھما کر اس لڑکے کے منہ پر تھپڑ مارا تھا۔ اور مجھے لگتا ہے ایک بار پھر سے کسی آر جے کی بینڈ بجنے والی ہے، روحان نے محسوس ہوتے ہوئے کہا تھا، جس پر ہانم کا قہقہا ابھرا تھا۔ اچھی بات ہے، آر جے کی بینڈ بجنی چاہیے۔ ہانم اب ہنس رہی تھی۔ بہت ظالم لڑکی ہو تم، روحان نے مصنوعی خفگی سے کہا تھا۔ ہانم نے دلچسپ نظروں سے اسے دیکھا تھا اور وہ برا سا منہ بنائے ہوئے ہانم کو اچھا لگا تھا۔ بارش تیز ہوئی تھی۔ گھر چلیں، بارش تیز ہو گئی ہے۔ ہانم نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا تھا۔ روحان نے چونک کر حیرت سے اس کے بڑھے ہوئے ہاتھ کو دیکھا تھا اور پھر کھلے دل سے مسکرا کر اس کا نازک ہاتھ تھاما تھا۔ اس نے چھتری کو ہانم کے اوپر کر کے اسے بارش سے بچانے کی پوری کوشش کی تھی۔ دونوں نے قدم واپس گھر کی طرف بڑھا دیے تھے۔ اچھا سنو، جب دو سلفائڈ ملتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ وہ شریر لہجے میں پوچھ رہا تھا۔ بارش آتی ہے، ہانم مسکرائی۔ وہ تو روز ہی آتی ہے اور ابھی بھی ہو رہی ہے۔ آج کی بارش کا انداز نرالا ہے، آپ سنیں، یہ کچھ کہہ رہی ہے۔ ہانم اس کے ساتھ چلتے ہوئے کہہ رہی تھی، میں چاہتا ہوں ہم پیرس جائیں کچھ دنوں کے لیے، حشام کے شہر میں، اس کی یاد میں، ہر اس جگہ پر جائیں جہاں وہ جاتا تھا۔ روحان کو وہ نہیں بھولتا تھا۔ کیا آج کی بارش یہ کہہ رہی ہے؟ ہانم نے پوچھا تھا۔ ہاں، یہ بھی، بہت کچھ اور بھی۔ اور کیا؟ یہی کہ محبت کا آغاز ہو چکا ہے۔ دو سلفائڈ کی محبت، ایک ایسی داستان شروع ہونے والی ہے جسے لندن برسوں یاد رکھے گا۔ وہ سرشار لہجے میں بتا رہا تھا، جس پر ہانم مسکرا دی تھی۔ اس نے آج خود کو بہت ہلکا پھلکا محسوس کیا تھا۔ جب دل تمہارا اپنا ہو پر باتیں ساری اس کی ہوں، جب سانسیں تمہاری اپنی ہوں اور خوشبو آتی اس کی ہو، جب حد درجہ مصروف ہو تم، وہ یاد اچانک آئے تو، جب آنکھیں نیند سے بوجھل ہوں، تم پاس اسے ہی پاؤ تو، پھر خود کو دھوکہ مت دینا اور اس سے جا کے کہہ دینا، اس دل کو محبت ہے تم سے۔ اور آج ہانم نے خوبصورت انداز میں اس جذبے کا اظہار کیا تھا جو ابھی اس کے دل میں پھوٹا تھا، جسے روحان جبیل نے دل و جان سے قبول کیا تھا۔ دو سلفائٹ ہمیشہ کے لیے ایک ہو گئے تھے۔ وہ دونوں آج بہت خوش تھے۔ زندگی کا یہ 7واں پہر بہت خوشگوار تھا۔ ابھی بہت سے پہر باقی تھے۔ ہر ایک نیا پہر ایک نئی کہانی لانے والا تھا، اور اس کا کچھ اندازہ ان دونوں کو تھا، جو پتھریلی گیلی سڑک پر مسکرا کر آگے بڑھتے جا رہے تھے۔ آج کی بارش نے ان دونوں کی دائمی خوشی کی دل سے دعا کی تھی۔